बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदील मुमताज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया फ़ानी है, दुनिया में हर चीज़ मर जाती है, मगर खून शहादत के उन कतरों के लिए जो अपने अंदर हयात इलाहिया की रूह रखते हैं कभी फ़ना नहीं। फिर ऐसे शहादत का क्या रुतबा, क्या मर्तबा कि जिसमें लड़ने वालों ने सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी को मरकज़ अमल समझा। दुनिया की तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो जंग जिसका मुदाद ना जहांगीरी हो और ना इक़्तिदार का शौक़ और ना माल गनीमत जमा करने का लालच, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हो, ये बड़े दिल गुर्दा चाहती है। आप तमाम गज़वात उठा कर देख लें, लेकिन आपको दो ही चीज़ कदरे मुश्तरक नज़र आएंगी। अव्वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, दोम अपनी मुदाफ़अत। इस्लाम की पहली जंग बदर भी मुसलमानों के अपनी मुदाफ़त में मुशरिकीन मक्का से लड़ी थी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ग़ज़वे बदर। आज हम ग़ज़वे बदर के हवाले से तारीख़ और तमाम असबाब पर बात करेंगे। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इखलाक अल खैरी साहब, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने टाइम निकाल कर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी बिल्कुल खैर खैरियत। प्रोफेसर साहब, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ग़ज़वे बदर है, और ग़ज़वे बदर के हवाले से हम तफसीली बात करेंगे कि उनकी तारीख़ और उनके पहलू, असबाब, वजूहात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि ग़ज़वे बदर की मुख्तसर तारीफ़ भी बताएं, इसकी तारीख़ के हवाले से भी बताएं, इसका लुग़वी मानी क्या है और समाजी पहलू क्या है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा तफसीलन से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे चैनल का कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी। ग़ज़वे बदर के हवाले से सबसे पहले अगर लफ्ज़ ग़ज़वा जिस तरफ आपने इशारा किया कि इसका लुग़वी माना क्या है, तो दरअसल ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ख़ुद शरीक हुए हों या आपने अपने हुक्म से कोई लश्कर रवाना किया हो, तो उसे ग़ज़वा कहा जाता है। बदर ये मदीना के करीब एक जगह का नाम है जिस जगह पर ये जंग लड़ी गई, लिहाजा उस जगह की निस्बत की वजह से इस ग़ज़वा को ग़ज़वाए बदर कहा जाता है। ग़ज़वे बदर बिलाशुबा इस्लाम का पहला मारका है जिसमें कुफ़ार के साथ बाकायदा तौर पर जंग हुई है। ग़ज़वे बदर की तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ग़ज़वे बदर सन 2 हिजरी में, यानी हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए, तो दूसरे साल यानी 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वे बदर वाक़ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ग़ज़वे बदर की वजूहात और असबाब के हवाले से। ग़ज़वे बदर के असबाब और वजूहात अगर देखी जाएँ तो कुछ वजूहात तो वो हैं जिन्हें आप दायमी और हकीकी वजूहात कह सकते हैं, और कुछ वजूहात वो हैं जिन्हें आप आरज़ी कह सकते हैं। यानी जब हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, आपने कलमे तौहीद को बुलंद किया, तो ये कलमे तौहीद को बुलंद करना ही इस बात का एक सबब था कि अब कुफ्र और हक़ आमने सामने ज़रूर आएंगे। और फिर कुफ़ार की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाइयाँ मक्का के दौर में शुरू रहीं, और मक्का के बाद मदीना जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें जारी रहीं।
لہٰذا یہ وہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ایک جنگ، ایک مارکے کا بپا ہونا ضروری تھا، کیونکہ جب بھی کسی قوم کے خلاف ظلم کیا جائے اور اس پر ظلم و ستم کیا جائے تو وہ ایک وقت تک تو برداشت کریں گے، لیکن پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب وہ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اس کا حقیقی سبب تو یہی تھا۔ لیکن اگر عارضی اور وقتی سبب کو دیکھا جائے تو اس کا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے ان کا تجارتی سامان لے کر وہ مکہ آ رہا تھا، جس کی سرپرستی جو ہیں وہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے اور ان کی سازشوں سے محفوظ ہونے کے لیے اس قافلے کو روکنا چاہا، تو دراصل یہ سبب بنا غزوہ بدر کا، جو اس وقت ایک عارضی سبب جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اب یہ بتائیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قیادت کس نے کی اور کفار کی قیادت کس نے کی، کون سے نام نمایاں تھے اس میں؟ غزوہ بدر میں اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو چونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود موجود تھے اور آپ سرپرستی فرما رہے تھے، ایز اے سپہ سالار آپ نے خود ہی اس سارے کے سارے قافلے کو دیکھا ہے اور اس کی سارے راستے میں سرپرستی فرمائی ہے۔ لیکن فوج کو انتظامی طور پر آپ نے دو گروہوں میں تقسیم فرمایا تھا، ایک انصار کا گروہ تھا اور دوسرا مہاجرین کا گروہ تھا۔ تو جو انصار کا گروہ تھا اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرپرستی عطا کی گئی تھی، اور جو مہاجرین کا تھا اس کی سرپرستی حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا کی گئی تھی۔ اور اس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے نکل کر وہ بدر کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اور اگر کفار کی بات کی جائے تو کفار کی طرف سے ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جن میں ابو سفیان کا نام بھی ہے، اسی طرح ابو جہل ہے، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں۔ یہ جتنے بڑے کفار مکہ تھے یہ اس قافلے میں موجود تھے اور یہ سرپرستی کر رہے تھے، ساز و سامان کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام کا غزوہ بدر میں کردار کیا رہا؟ صحیح۔ جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے کردار کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے قرآن مجید سورہ انفال اور اسی طرح دیگر سورہ میں، سورہ آل عمران میں اور احادیث میں صحابہ کرام کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں حکم دیا تو صحابہ کرام اس حکم کی تعمیل میں اپنے گھروں سے نکل آئے اور میدان جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جو ذمہ داری عطا کی ہے انہوں نے بڑے ہی احسن انداز سے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ وہ میدان جنگ میں لڑتے رہے، ان کے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان کم تھا، لڑنے کے لیے ساز و سامان کم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میدان جنگ میں بڑے جذبے کے ساتھ اترتے رہے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحابہ کرام نے مشورہ بھی کیا، حضور اکرم علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے گزارش کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں چھلانگ لگانے کی تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ لہذا صحابہ کرام بڑی دل جمعی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس میدان جنگ میں شریک رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جان دی ہے احادیث میں بھی۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر سے راضی ہے، اب اہل بدر کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں دے گا۔ اور صحابہ کرام کا کردار دیکھیے کہ وہ کردار کتنا اعلیٰ تھا کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک ہے تو وہ 10 کے مقابلے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا ہی کردار تھا اس جنگ میں۔ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے غزوہ بدر میں اور کتنے جو کافر ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں؟ جہاں تک تعداد کی بات ہے تو مختلف روایات ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد، لیکن اگر اسے عمومی طور پر دیکھا جائے تو 313 مسلمان تھے جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ بہت تھوڑا سا تھا، بہت قلیل سا تھا، کہ اگر مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اسی طرح اگر اونٹوں کی بات کی جائے تو کفار کے پاس تقریباً 700 کے لگ بھگ اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔
اور اگر کھانے کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے پاس انتہائی قلیل مقدار کھانے کی تھی. اسی طرح جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت قلیل تھا، جبکہ دوسری طرف کفار کے لشکر کے لیے اونٹ ذبح کیے جاتے، انہیں طرح طرح کے کھانے کھلائے جاتے تھے، سارے انتظامات موجود تھے. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور ایمان کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ اس کم تعداد کے ہونے کے باوجود وہ فتح یاب ہوئے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اخلاق الخیری صاحب، جو کہ اسلامک یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. پروفیسر صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مسلمان کی تعداد کتنی تھی اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی، اور ایک بات ہماری رہ گئی میرے خیال سے کہ کتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے غزوہ بدر میں، اور کتنے کافر جو ہیں وہ جنت واصل ہوئے. غزوہ بدر میں تقریباً 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور کفار جو ہیں اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے تھے، اور جو 70 مارے گئے تھے ان میں کفار کے بڑے بڑے سردار تھے جنہیں اپنی بہادری پر اور جرأت پر ناز تھا، اور جو اپنے قبیلوں کے سردار مانے جاتے تھے، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اس طرح کے جتنے بڑے ان کے نام تھے وہ اسی غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. اچھا پروفیسر صاحب، بتائیے گا کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی تو ایسی کیا اسٹریٹجی اپنائی مسلمانوں نے، یا ایسی کیا پلاننگ کی، کس طرح انہوں نے اس کو مطلب پایا تکمیل تک پہنچایا کہ مسلمان یہ جنگ جیتے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی اور جنگی بصیرت جو تھی، دراصل وہی اس جنگ کی فتح کا سبب بنا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کے اگر اونٹوں کے گردنوں میں اگر گھنٹیاں ہیں تو ان کو بھی نکال دیا جائے، تاکہ دشمن کو کسی قسم کی حرکت کا کوئی علم نہ ہو سکے. اسی طرح آپ بڑی رازداری کے ساتھ چلے ہیں، اور آپ نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ ڈیوٹیاں لگائیں کہ وہ پہلے سے جا کر کفار کی کچھ خبریں لیں، یعنی ان کی جاسوسی کا نظام کر کے بتائیں کہ ان کے پاس کتنا ساز و سامان ہے. تو یہ حضور اکرم علیہ السلام کی ایک جنگی حکمت عملی تھی. پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ السلام جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے تو آپ مسلمانوں کی روحانی اور ایمانی تربیت فرما رہے تھے، انہیں اللہ کا ذکر کرنے کی، صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کا حکم ارشاد فرما رہے تھے. اور یہی وہ ظاہری طور پر اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئے. اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بات کی جائے تو حضور اکرم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، یہ مٹھی بھر لوگ جو تیرا نام لینے والے ہیں، آج اگر یہ اس جنگ میں شکست کھا گئے تو شاید تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا میدان جنگ میں فرشتے اترے جو مسلمانوں کی مدد کرتے رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بارش کو برسایا، اس بارش کے برسنے سے مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نصیب ہو گیا، اور کفار کی طرف کی جو زمین تھی وہاں ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا. اسی طرح ایک اور بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا، وہ انعام یہ تھا کہ مسلمانوں کو خواب میں کفار تھوڑے کر کے دکھائے اور کفار کو ان کی خواب میں مسلمان زیادہ کر کے دکھائے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد بھی تھی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات بھی تھیں، حضور اکرم علیہ السلام کی جنگی بصیرت، صحابہ کی ثابت قدمی. جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے. پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کے بعد کیا نتیجہ ہوا، کیا نتائج سامنے آئے، اور تبدیلی کیا آئی مسلمانوں کے اندر کہ انہوں نے پہلی جنگ بھی جیتی اور جنگ بڑے مارجن سے انہوں نے جیتی، تو تبدیلی کیا ہے، نتائج بھی کیا ہوگے، اور مسلمان کے اندر تبدیلی جو ہے وہ بھی بیان کیجیے گا. غزوہ بدر کے نتائج تو یہی تھے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور عزت عطا فرمائی، اور کفار جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. انہیں اپنی طاقت پر جو ناز تھا ان کا وہ غرور خاک میں مل گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس سے مسلمانوں کو یہ کامیابی یہ ملتی ہے کہ اس سے قبل کفار نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک قوم کی حیثیت سے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے. غزوہ بدر کے بعد وہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.
اسی طرح جو قبائل مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یا ان سے وعدہ توڑنے کے حوالے سے وہ ارادے رکھتے تھے، تو جب مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہو گئے تو ان قبائل پر بھی یہ اثر پڑا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد سے پیچھے ہٹنے لگے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان جو پہلے سے پختہ ایمان تھا، اس ایمان میں مزید پختگی آتی ہے اور وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں جذب جہاد بیدار ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد بہت سارے معاشی اور معاشرتی فوائد مسلمانوں کو نصیب ہوتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی تجارتی قافلے جاتے تھے تو کفار ان کا راستہ روک لیتے تھے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک فائدہ اور مسلمانوں نے یہ لیا کہ غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار ہو گئے تھے جنگی قیدی کے طور پر، تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فدیہ دینے کے لیے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے اس جنگ سے تعلیمی طور پر بھی فوائد حاصل کیے کہ مسلمانوں کے بچے علم حاصل کر کے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو غرض یہ کہ دینی اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے غزوہ بدر کے وہ اثرات مرتب ہوئے جو نہ صرف عہد نبوی تک بلکہ آج تک اور قیامت تک باقی رہیں گے کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں کم بھی ہوں، ان کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، یقین ہے اور توکل ہے، وہ اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ یہ کم اور تھوڑے ہونے کے باوجود بھی غالب آ جائے۔ پروفیسر صاحب، آخر میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا پیغام جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ دیں کہ جس طرح مسلمان آج کے دور میں بکھر گئے ہیں، سارے مسلمان اسلام، کوئی ایسا پیغام دے کہ اسلام کا بول بالا ہو اور لوگ اسلام سے کیوں دور ہو۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کو اگر دیکھا جائے، دین اسلام کو، تو اس کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک جہت کا تعلق انسان کی فکر کے ساتھ ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے، ایمانیات کی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مغلوب ہو چکے ہیں، ہمارا وہ ایمان مضبوط نہیں رہا اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے رسول پر۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہمارا عمل درست ہوگا، اور جب ہمارا عمل درست ہوگا تو تب ہم اتفاق کی طرف بھی آئیں گے، تب ہمیں قوت اور جمعیت بھی حاصل ہوگی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے فکری انتشار کو ختم کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ جب ہم کامل ایمان رکھیں گے اور پھر حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اتفاق و اتحاد اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا پروفیسر، یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کچھ اثر پڑا ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہو گئے؟ بالکل، سوشل میڈیا کا جو منفی استعمال اگر کہیں تو وہ یہی ہے کہ مسلمان مذہب سے دور ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کو مثبت معنی میں لیں تو یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں، معلومات جو ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اب ہم عام مسلمان تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی یہ آلات ہوتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہو تو اس کا مثبت استعمال کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو مثبت طریقے سے استعمال کریں، دین سیکھنے کے لیے استعمال کریں، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کریں، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں دینی اقدار کو مزید فروغ ملے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب، آخر میں بس ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ آپ کچھ بتائیں گے بھی، کہ جس طرح آج کل فلسطین کے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان میں بھی ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ بھی اسلام کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کیا مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں پہلے کی طرح تو ہم دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کی تو نہیں، ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی کمزوری ہے، دینی غیرت و حمیت کی کمزوری ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم اس کو محسوس تک نہیں کر رہے، حالانکہ مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح کہا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان اس کا ساتھ دے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مفاد کی خاطر آواز بلند نہیں کرتے، ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، اس طرح دیگر اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے دائرۂ کار میں تو بات کر رہا ہے، لیکن وہ مسلم امہ کی بات نہیں کر رہا۔ ہمیں ضرورت اس وقت ایسے لیڈر کی ہے جو مسلم امہ کی بات کرے، مسلم امہ کی یونٹی کی بات کرے، اور پھر وہ
असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक दुनिया को एक पैगाम दे सकें कि मुसलमान क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। अगर इसको हम मौसर अंदाज से आवाज़ को बुलंद करेंगे तो तब ही इस दौर में हम मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इखलाक अल खैरी साहब। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक दफ़ा फिर इस्लाम का बोलबाला हो। अपनी मेज़बान अदील मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।